मसीह यीशु में आप सबको पास्टर यूनुस का सलाम। तो इस उम्मीद पर आज खुदा का शुक्र करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जो भाई बहन इस कलाम को सुनने के लिए हमारे साथ शामिल हैं, हम सब खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें एक और नया दिन बख्शा ताकि हम खुदा की खिदमत को और एक दिन कर सकें, ताकि खुदा की बरकत जो हम सब के लिए है उसे हम हासिल कर सकें। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हमें ये खिदमत करते हुए हो गए है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें तंदुरुस्ती और ताजगी दी और हम खुदा के कलाम को सुनाते हैं। तो जो भी कोई इस कलाम को देख रहा है या देखे, उसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा दिल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सुन सकें और इसी में आप सबकी बरकत होगी कि अगर आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों बहनों को, अपने रिश्तेदारों को खुदा के कलाम को जब शेयर करते हैं तो ये बड़ी खिदमत है। हम देखते हैं कि और चीज़ें भी लोग शेयर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बाइस से बरकत बात है कि अगर कोई कलाम को आप किसी को शेयर करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि ये कलाम हमें एक वक्त में इसी ने हमें रहाई दिलानी है। तो यही कलाम जो है जिसे हम सुनेंगे, यही आसमान की बादशाही तक हमें लेकर जाने वाला है। आज का जो मैसेज है, कल जो हम मैसेज सुना रहे थे वो 10 कुआरियों के मुतालिक ये मैसेज था हमारा। तो उसमें हमने सीखा कि जो 5 कुआरियां थी वो बेवकूफ़ थी, जो दुनिया के साथ अपना वक्त गुजारती थी, और 5 जो थी वो अक्लमंद, जो यीशु मसीह की आमद के लिए, उसकी तैयारी के लिए वो इंतज़ार करती थी और बिल्कुल अपने यीशु मसीह के साथ वफादार थी। आज का जो हमारा कलाम है उसका टॉपिक है कि हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हमें पाक रूह से भरना ज़रूर है और हम इस रूहुल कुद्दस की कुदरत किस तरह हासिल कर सकते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी को इस जहान के अंदर बसर कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें तो फिर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें रूहुल कुद्दस, जो कि पाक रूह जिसे हम कहते हैं, वो हमें लेने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको हासिल कर सकें। पाक कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से अपने शागिर्दों को कहा कि दुनिया इसे हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया का दिल जो है वो कहीं और लगा हुआ है, और तुम इसे हासिल कर सकते हो। यानी तुम उनके लिए वो कह रहा है कि जो लोग खुदावंद के कलाम को समझते हैं और जो इस लायक होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हर एक इंसान के लिए बड़ी मुश्किल बात है, और हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि पूरी बाइबल के अंदर, पूरी अंजील के अंदर एक हवाला यही है, इसके अलावा कोई ऐसा हवाला पूरे पाक कलाम के अंदर हम नहीं देखते जिसमें ये लिखा हो। हम इसे पढ़कर खुदा के कलाम को सीखेंगे। इफसियों के नाम खत और उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत से खुदा के कलाम को सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और शराब में मुतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ
اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بچاتے رہا کرو۔ خدا کے کلام پڑھے جان پر اس کی برکت ہو۔ تو پورے انجیل کے اندر ایک یہ حوالہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ روح سے ممور ہوتے جاؤ، یعنی کہ ہر وقت روح سے ممور ہونا، ہر وقت روح سے بھرنا۔ اب میں سے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں، کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ نے پاک روح پایا، آپ نے پاک روح کا بپتسمہ پایا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے پاک روح کا بپتسمہ پا لیا۔ یعنی ان کے لیے صرف اور صرف ایک چیز جو ہے وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پاک روح کا، روح القدس کا بپتسمہ پا لیا۔ لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ روح سے ممور ہوتے جاؤ، یعنی ہر روز جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، ہم سانس لینا بھولتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی سانس کو بند کر کے دوبارہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مر کے پھر زندہ ہوتے ہیں۔ روح جو ہے ہر وقت، یعنی کہ جو سانس لیتے ہیں ہر وقت چلتی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ممور، یعنی کہ جس طرح سانس چلتی ہے اسی طرح ہم سب کو پاک روح سے ممور ہونا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاک روح سے ممور ہونے کا مطلب، جو لوگ پاک روح سے بھر جاتے ہیں ان کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں، وہ دن بہ دن بہترین زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غیر زبانیں بولنا ہی پاک روح ہے، ہمیں پاک روح مل گیا ہے اور کوئی اس کا اور کوئی نشان نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاک روح جو ہے اس کی 9 نعمتیں، اور خدا جس سے جو چاہتا ہے اسے وہ دیتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت نہیں ہے، خدا کے کلام سے ہم ہٹ جاتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف غیر زبانیں بولنے والے پاک روح پائے ہیں۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ پاک روح جو پاتے ہیں ان کی زندگیاں پاک ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا نام پاک ہے، وہ پاک کرتا جاتا ہے۔ دن بہ دن انسان کی ترقی ہوتی ہے، وہ بہترین زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے تمام لفظوں کو، تمام کاموں کو وہ دیکھ کر ہر طرح سے وہ بولنے میں بڑا اپنے آپ کو ڈر کر بولتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو ہے ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ وہ کسی سے اپنے آپ کو افضل نہیں جانتے اور کسی کو وہ نیچا نہیں دکھاتے، کیونکہ ان کے اندر جو روح ہے وہ اسے ایسا کرنے نہیں دیتا۔ ان کو غصہ نہیں آتا، ان کو گھمنڈ نہیں آتا، ان کے اندر ساری ایسی چیزیں جو پاک روح جس کے اندر آتا ہے اسے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ضروری اس بات کے لیے آج ہمیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے اور یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے پاک روح کی پوری ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس پاک روح نہیں ہے تو ہرگز ہم پاک ہو نہیں سکتے۔ اور میں پھر اس بات کو دوبارہ سے کرتا ہوں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں غیر زبانیں بولوں گا تو پھر مجھے پاک روح ملے گا۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے، کیونکہ کلام کرنتھیوں کا خط، پہلا خط اور اس کے 12 باب میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اس کا مطالعہ کریں کہ کرنتھیوں کے پہلے خط اور اس کے 12 باب میں بھی یہ ساری چیزیں پاک روح کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی غیر زبانیں بولنا، کوئی غیر زبانوں کا ترجمہ کرتا ہے، کوئی معجزات دکھاتا ہے، کوئی کلام سکھاتا ہے، کوئی نبوت کرتا ہے، اور کوئی استاد ہے، اور کوئی اور جتنی بھی جو 9 نعمتیں ہیں اس میں موجود ہے۔ اور یاد رہے کہ پاک روح کو حاصل کرنا عام بندے کا کام نہیں ہے۔
اور دنیا کے اندر وہ انسان جو پاک روح پانا چاہتے ہیں وہ اس بات کو ضرور آج میں جو کہہ رہا ہوں اسے سنیں کہ پاک روح ان لوگوں کے واسطے ہے جو سب سے حلیم ہوتے ہیں، فروتن جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور پانی جو ہے ہمیشہ نچلی جگہ پر جاتا ہے، پانی اوپر کے حصوں پہ نہیں جاتا بلکہ جہاں پر سب سے نیچے جگہ ہوتی ہے وہاں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سڑک ہوتی ہے اس کے اندر جہاں جہاں ٹوئے ہوتے ہیں، جب بارش آئے یا پانی کہیں سے آئے تو سب سے پہلے وہاں پر پہنچتا ہے، اور وہ گڈھے جو ہے وہ ٹوئے سے بھرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے نیچلی جگہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ پاک روح پانا چاہتے ہیں ان کو بالکل نیچے ہونا پڑے گا، وہ نچلی جگہ پر جائیں گے اور وہاں پر پاک روح کی ندیاں بہہ نکلیں گی، وہاں پر پاک روح کا وہ پاک پانی ہوگا جہاں پر نچلی جگہ ہوگی۔ اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا مغرور بنا کر اس دنیا میں کہے تو کہے میں پاک روح پایا ہوں، تو یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ پاک روح وہاں پر جائے گا جہاں پر حلیمی فروتنی ہے، جہاں پر انسان جھک جاتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، وہاں پر پاک روح آئے گا۔ آج بتھیرے لوگ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقل کر رہے ہیں، نقلی اسے انہوں نے پاک روح کی کاپی کر دی ہے، اور جہاں بھی عبادت خانوں میں ہم دیکھتے ہیں تو لوگ اونچی اونچی غیر زبانوں میں کیا ثابت کرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے پاک روح پایا، لیکن ان کے پھل، ان کی زندگی جب دیکھی جاتی ہے تو ان میں ایک بھی پاک روح کا ایک لفظ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ غیر زبانیں بولنا، یہ شیطان بھی غیر زبانیں دیتا ہے۔ اور میں خود خدا کے پاک روح کو میں نے پایا، اور میں 25 سال سے غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں، اور میرا خدا مجھے پاک روح سے اس نے بھرا ہے۔ اور میں ایسے نہیں کرتا کہ جا کے جہاں پر مرضی جا کے شو کروں کہ میں پاک روح پایا ہوا ہوں، میں غیر زبانیں اونچی اونچی بولوں۔ یہ خدا کو بالکل یہ گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ وہ غیر زبانوں میں اونچی اونچی لوگوں کے سامنے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گھمنڈ ہے، کیونکہ دعا کے بارے میں تو یسوع مسیح نے خود کہا کہ اگر تم دعا کرو تو کوئی جانے نہ۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ گلیوں اور کوچوں میں اونچی اونچی آواز میں نہ کرے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں اور وہ غیر قوموں کی طرح دعا کرتے ہیں۔ مسیحوں کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ چوکوں میں کھڑے ہو کر، گلیوں کے کوچوں پر یا اپنے عبادت خانوں میں اونچی اونچی آوازوں میں دعا کرے۔ یسوع نے یہ منع کیا، یسوع نے یہ اس کے بارے میں سکھایا، کیونکہ یسوع خود ان باتوں کو کرتا تھا۔ پاک کلام میں لکھا ہے، رسولوں کے مال اس کے پہلے باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یسوع جو کرتا تھا اس نے وہی سکھایا تھا۔ اور یسوع بالکل اس طرح دعا نہیں کرتا تھا جس طرح آج ہمارے لوگ جو ہیں اس دنیا کے اندر جو کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں کے سامنے تماشا بنا رہے ہیں۔ اگر آپ یسوع کے فالوور ہیں تو پھر انجیل جو ہے اس کو فالو کریں۔ انجیل کیا کہتی ہے؟ متی 5، 6، 7 باب دیکھیں، پہاڑی آواز دیکھیں، اس میں ہر چیز واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ آپ نے دعا کس طرح کرنی ہے، آپ نے خیرات کس طرح دینی ہے، آپ نے روزہ کس طرح رکھنا ہے۔ اگلے دنوں میں، ابھی آنے والے دنوں میں روزے آنے شروع ہونے والے ہیں۔ یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں بھی سارا کچھ بتا دیا ہے، اور جس طرح پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے اگر ہم اس پر چلتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم خدا کی اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور لازم بات ہے کہ اگر ہم پاک کلام کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر خدا کا پاک روح ہمیں
آنے میں ہم میں دیر نہیں لگائے گا۔ اس لیے مغرور آدمی کو کبھی پاک روح نہیں مل سکتا۔ خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں کہ مغروروں کے لیے کیا حوالہ جات ہے ہمارے پاس، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مغرور بھی ہیں اور ہمارے اندر پاک روح بھی ہے، وہ ان کے اندر جعلی پاک روح ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے یعقوب کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ خدا کے کلام پڑھنے جانے پر اس کی برکت ہو کہ خدا جو ہے وہ مغروروں کا خود پوری بائبل کے اندر یہ حوالہ جو ہے یہ 2 بار لکھا گیا ہے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، جس طرح پہلے پطرس میں اور یعقوب کے خط میں، پہلے پطرس 5:5 میں لکھا یہی آیت بالکل۔ کیوں خدا نے کہا 2 بار لکھائی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ 2 بار کیوں آیت؟ کیونکہ خدا نے یہاں پر کہا کہ میں مغروروں کا مقابلہ کرتا ہوں اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہوں، یعنی کہ میں مغروروں کو اپنا پاک روح نہیں دیتا۔ میرا پاک روح ان مغروروں پر جنبش نہیں کر سکتا، لیکن میں جو فروتن ہے ان کو توفیق دیتا ہوں، ان کو اپنے پاک روح سے بھر دیتا ہوں۔ میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ پانی جو ہے ہمیشہ نچلی جگہ پر، جو سب سے نیچے جگہ ہے اس پر پانی جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر لکھا ہے کہ خدا فروتنوں کو کیا کرتا ہے؟ توفیق بخشتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، ان کو اپنے پاک روح سے بھرتا ہے اور دنیا کے اندر ان کو جینا بتاتا ہے۔ اور پاک روح ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا جو غصہ کرتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ غصہ جو ہے وہ انسان کو قتل کے متعارف ہے۔ یہ غصہ جو ہے، کوئی بندہ، اس کا بیٹا تھا تو اس سے غصہ بہت آتا تھا۔ میں غصے کے متعلق تھوڑا بتانے لگا ہوں کہ غصہ بائبل مقدس میں بری چیز، یہ گناہ جو ہے یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے، اور اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر رونا، دانتوں کا پیسنا، جہاں پر کیڑا نہیں مرتا، جہاں پر آگ نہیں بجھتی۔ اور دوزخ کی آگ جو ہے اس کے 2400 ڈگری آگ کی وہاں پر تپش ہے، اور وہاں پر وہ آگ سے جلتا رہتا ہے۔ یہ جو غصہ ہے وہ وہاں پر لے جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کا جو بیٹا تھا اسے غصہ بہت آتا تھا، تو اس نے اپنے باپ سے بات کی کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ تو اس کے باپ نے ایک کام کیا، اس نے ایک لکڑی کا پھٹا لے کر اسے ایک ہتھوڑی اور کچھ کیل دے دیے۔ اس نے کہا بیٹا جب تمہیں غصہ آئے تو اس کیل کو ضرور اس لکڑی میں ٹھوک دینا۔ اور پہلے دن اس لڑکے نے تقریباً کوئی 100 بار غصہ کیا، اور اس نے 100 کیلیں اس لکڑی میں ٹھوک دیں، اور اس کے ہاتھ پر چوٹیں بھی لگیں۔ اور اگلا دن اس نے سوچا کہ میں اپنے غصے کو کم کروں۔ اگلے دن اس نے اس سے کوئی 20 کیلیں جو ہیں وہ کم ٹھوکی۔ اس سے بعد اسے اور غصے کو کم کرنا پڑا۔ ایک دن اس نے آدھا کام کر دیا کہ 50، اگر وہ 100 کرتا تھا غصہ تو اس نے 50 بار اس نے غصہ کیا۔ اور اس کے بعد اس نے پھر سوچا، اس نے تقریباً 3-4 دن میں سارے کیل جو تھے وہ ختم کر دیے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آج خود اپنے باپ سے کہنے لگا کہ مجھے آج غصہ نہیں آیا، آج میں نے کوئی کیل نہیں ٹھوکی۔ تو اس نے کہا بہت اچھے، شاباش، اب تو ایسا کر جب تجھے غصہ پھر آئے تو ایک کیل جو تو نے ٹھوکے ہیں وہ نکالتے جانا۔ اس نے پہلے دن کافی کیل نکالے، دوسرے دن پھر کم، پھر ایک دن کیل جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ تو نے یہ جو کیل نکالے ہیں، اب ان کے جو سراخ ہو چکے ہیں، جو چھیک ہیں، یہ ان کو دیکھ، تیرے غصے نے بتھیرے لوگوں کے بدن کے اندر، اس کے روح کے اندر
زخم کیے ہیں۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم اگلے کے روح کے اندر زخم کر دیتے ہیں۔ وہ حالانکہ بدن کے اندر زخم نہیں، اس کے روح کے اندر وہ زخم ہوتے ہیں اور وہ کبھی نہیں مٹتے۔ اس لیے غصہ جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غصے والا بندہ کبھی بھی خدا کے پاک روح کو حاصل نہیں کر سکتا۔ قبروں میں جو متی رسول کی انجیل، وہاں پر 2 آدمی جو قبروں میں رہتے تھے، ان کے متعلق تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے والے تھے اور وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو زخمی کرتے اور لوگوں کو زخمی کرتے تھے۔ اس لیے میں غصے کے بارے میں زیادہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہی غصہ جب زیادہ ہوتا ہے تو انسان کو قتل کرتا ہے۔ تو جب آپ منہ سے غصہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ زخم لگاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ غصے والا بندہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں چلا جائے اور خدا کا پاک روح حاصل کرے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے وہ لوگ جو فروتن جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں کوالٹیاں ہیں۔ وہ غصہ نہیں کرتے، وہ معاف کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ فروتن لفتے جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور جو ہے اس کے اوپر بہت اونچی جا کر پھل لگتا ہے، اور ایک چھوٹی سی کھجور جو ہے وہ ایک آدمی کو دی جاتی ہے۔ وہ اونچی جگہ پر ہے، اور اونچی جگہ پر جو چیز ہے وہ گھمنڈ کو، غرور کو پیش کرتی ہیں کہ اونچی جگہ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اونچی جو آنکھ والا بندہ ہے اس کا خدا مقابلہ کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹر ملن جو ہوتا ہے، جسے ہم دوانا کہتے ہیں، وہ زمین کے نیچے لگتا ہے، بیل کے اوپر۔ ایک کھجور کا وزن ایک چھٹانک نہیں ہوتا، لیکن واٹر ملن کا وزن جو ہوتا ہے وہ 25 کلو ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اسے بلیسنگ ملی ہے، وہ نچلی جگہ پر لگا ہوا ہے، اور جو نچلی جگہ پر لگتے ہیں خدا ان کو اٹھا کر سرفرازی دیتا ہے، اور خدا ان کو اپنے پاک روح سے بھرتا ہے۔ اور جو آکڑ میں رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی عزت، اپنا اونچا شملہ اور اپنی اونچی کرسی، سیم اسی طرح جس طرح فقی فریسی اچھی کرسیاں اور اپنے آپ کو سلام کروانا پسند کرتے تھے، اسی طرح آج انسان اپنے وقار اور اپنی اس شہرت میں اور اپنی اس اونچے مقام کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس لیے جو آج اس دنیا کے اندر اونچے مقام ڈھونڈتے ہیں، یقین کریں وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے ایک جگہ موجود ہے، اور آج بہت سارے لوگوں کو اپنی تمام چیزوں پر بڑا گھمنڈ ہے، اپنی دولت پر، اپنی جان پر، اپنی جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس پر بڑا گھمنڈ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اور ہر ایک انسان جو پیدا ہوا ہے اسے قبر میں جانا ہوگا، اور قبر میں جاتے ہی 24 گھنٹوں کے اندر ان کے لیے کیڑے جو ہیں وہ آئیں گے جو ان کو کھا جائیں گے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، کیسا بھی ہو۔ یہ جو کیڑے ہوں گے ان کا لنچ بھی کریں گے، ان کا ڈنر بھی کریں گے، اور ان کو جب تک وہ کھا نہیں لیں گے، ان کو ختم نہیں کر لیں گے، تب تک وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ یہ اس آکڑ والے بندے کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کی یہ حقیقت ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہوگا ان کے ساتھ، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوگا، لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ ایک آگ جو اس زمین کے نیچے 15 کلومیٹر اس زمین کے نیچے
وہاں پر ایک دوزخ ہے جسے تھاگڑا کہتے ہیں، جو شیطان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج بہت سارے لوگ وہ شیطان کی جگہ کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ کیوں پسند کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے کام جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ جگہ تیار ہے جو شیطان کے لیے تھی، اور وہ 15 کلومیٹر زمین کے نیچے وہاں پر کسی کمپنی نے اس جگہ کا کوئی تجربہ کیا ہے، اور انہوں نے جب اس کی ڈگری کو دیکھا تو وہ 2400 ڈگری تھی۔ 100 ڈگری پر چائے پک جاتی ہے خود بخود، تو وہ 2400 ڈگری ہے، اور 1200 ڈگری کے اندر لوہا جو ہوتا ہے وہ پگھل کر پانی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2400 ڈگری جو ہے وہ انسان جو ہے جس کی سزا یہ ہو گئی ہے، وہ تو بار بار پگھلتا ہوگا، بار بار اس کا پانی بن جاتا ہوگا، اور خدا کہتا ہے کہ وہ اس کا بدن ختم نہیں ہو سکتا، اس کو ایک کیڑا کھاتا رہے گا، کیڑا اسے کھاتا رہے گا لیکن وہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس کی سزا، آج سزا اس لیے ہوگی کہ اس نے مغرور بنا ہے، اس نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، اس نے اپنے خدا سے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ اور میں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس بات کو یاد رہے کہ اگر آپ خدا کے پاک روح کو پائیں گے تو آسمان کی بادشاہی آپ کے لیے ہوگی۔ اگر آپ خدا کے پاک روح کو نہیں پاتے تو آپ کے لیے خدا کا کلام اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ آپ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ اور یہ ان کے لیے ہے جو خدا کا کلام سنتے ہیں، اور جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے پچھلے جو باپ دادا تھے ان کو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا، اس لیے ان کا حساب بھی اسی طریقہ سے ہوگا کہ انہوں نے کلام نہیں سنا۔ لیکن آپ جو آج کلام کو سن رہے ہیں، اگر آپ خدا کے روح کو حاصل نہیں کرتے، اگر آپ کے اندر گھمنڈ ہے، غصہ ہے، آپ معاف نہیں کرتے، تو یاد رہے کہ یہ جو روح ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونا چاہتے ہیں تو پھر فروتن بنیں، معاف کریں، معافی مانگیں، کسی کے قرض دار نہ ہوں کسی بارے میں، اور خدا کے کلام کو جو آپ سنتے ہیں لوگوں کو ضرور سنائیں کہ یہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو پاک کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج آپ کلام سنتے ہیں تو پھر آپ پر یہ لاگو ہے، آپ نے آج خدا کے کلام کو سنا ہے، اور جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بتائیں، اور جو سن لیتے ہیں ان کے لیے یہ روا ہو گیا ہے کہ ان کو پاک روح کو حاصل کرنا ضرور ہوگا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، لیکن خدا کی یہی ایک آرزو ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کو خدا بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور آپ کی تصویریں لکھا خدا کے کلام میں کہ اس نے آپ کی صورتیں اپنے ہاتھ کے اوپر کھودی ہوئی ہیں، وہ ایسا پیار کرتا ہے، اور ہم اس کے پیار کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس لیے اس کا پیار یہی ہے کہ اس کے حکموں کو مانے، اور اپنے خدا کے حضور میں اس بات کو اپنے آپ کو عاجز کریں، نچلی جگہ پر جائیں، جہاں پر پانی آئے تو آپ کو سیراب کر دے، اور آپ کی زندگی کے اندر سے اس پاک روح کی پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں، اور بہت سارے لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر سیراب ہو جائیں۔ اور میرا جو فرض ہے اسے میں ضرور اسی طرح پورا کرتا رہوں گا، یسوع مسیح کے فضل سے جو مجھے خدا کا روح گائیڈ کرے گا میں اسے ضرور کروں گا۔ اگر ایک کلام مجھے بار بار بھی سنانا پڑے تو اس میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر بار کوئی نیا کلام سناؤں تو وہ اپنی ویلیو اور اپنی عزت چاہتا ہے۔ میں اپنی عزت نہیں بلکہ اپنے یسوع کی اور اس پاک روح کی عزت چاہتا ہوں جو مجھے بار بار اس چیز کو
لکھاتا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجیلیں جو 4 کیوں خداوند نے لکھائی تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ انسان اگر ایک انجیل سے وہ بھول جاتا ہے تو دوسری انجیل اسے یاد کروائے گی. اور انجیل پڑھتے پڑھتے انسان خود آپ ایک انجیل کی صورت پکڑ لیتا ہے. اور لوگ مسیحوں کو ان کی انجیل کو نہیں پڑھتے بلکہ مسیحوں کو پڑھتے ہیں. آپ کو پڑھیں گے لوگ کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کس طرح چلتے ہیں. اگر آپ کے اندر حلیمی فروتنی ہے تو پھر خدا آپ کو زیادہ توفیق بخشے گا. اگر آپ مغرور ہیں تو سمجھ لیں خدا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور خدا آپ کو کہیں پر جانے نہیں دے گا. کوئی جنت کا راہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کی ساری دعائیں بند ہیں کیونکہ مغرور کی دعائیں بھی بند ہیں، کیونکہ خدا جن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ان کو کبھی آگے نہیں جانے دیتا. اس لیے دعا کریں کہ خدا آپ کے پیچھے رہے اور آپ جب گریں تو خدا آپ کو اٹھا کر آگے کو لے کر جائے. یہ فروتنی کا نشان ہے. اور جو لوگ گرے رہتے ہیں تو وہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں. جو گر کر اٹھ جاتے ہیں وہ خدا ان کو آگے لے جاتا ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کو بہترین دشا پر جانے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاک روح کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے معجزات کریں، نبوت کریں یا اور کچھ شفاؤں کا کام کریں. ہرگز نہیں، بلکہ آپ اگر پاک روح پانا چاہتے ہیں تو پھر صرف اور صرف اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پاک روح پائیں. باپ جو ہے وہ اپنی قدرت سے آپ کو استعمال کر سکتا ہے، کہیں پر بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کر سکتا ہے. اور وہ یہ نہیں کہ بڑی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو بہت جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، جنہوں نے بائبل سٹڈی کی ہے، ان کو استعمال کرتا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. یسوع مسیح کے سارے شاگرد جو تھے وہ بالکل ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھی. وہ سب مچھلیاں پکڑنے والے بڑائی، اور صرف 1-2 آدمی ایسے تھے جو بڑے پڑھے لکھے تھے، ورنہ سب جو تھے وہ اسی طرح تھے. اس لیے اس بات کو اپنی ذہن میں رکھ لیں کہ ان کو صرف ان کی ڈگری کیا تھی؟ ان کی ڈگری تھی روح القدس. اور روح القدس جب ان کے پاس نہیں تھا تب وہ ڈرپوک تھے. وہ ایک کمرے کے اندر رہ کر دعا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہمیں پکڑ کر کہیں ہمیں بھی صلیب پر دے دیں. اس وقت ان کے اندر ڈر خوف تھا. لیکن جس دن عید پینتیکوست کا دن آیا اور وہ دلیر ہو گئے اور وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کلام سنانے لگے، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے شاگرد سوائے ایک شاگرد جو ہے وہ اپنی موت مرا، لیکن باقیوں نے اپنی جانیں قربان کی یسوع کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر روح القدس جو تھا اس کی قدرت تھی. اور آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہمارے اندر پاک روح نہیں ہوتا تو ہم بھی بزدل ہوتے ہیں، اور جب پاک روح ہمیں آتا ہے اور وہ ہمیں دلیری دیتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر یسوع مسیح کی گواہی اور اس کی منادی کرتے ہیں. آج کا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہمیں کس طرح پاک کر سکتا ہے اور کیوں ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس لیے خدا کے کلام سے آپ سب کو برکت ملے. اور میں آپ سب کو پھر جو اس کلام کو دیکھتے ہیں یا جو دیکھیں گے ضرور ہمارے پیج کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور خدا کے حضور میں بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے خدا کے کلام کو سنیں اور ان کی روحیں نجات پائیں. ان میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اور میرا بھی حصہ ہوگا، اور ہم سب اپنے اس کلام کے وسیلہ سے خدا سے اپنے اجر کو لیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. خدا آپ کے ساتھ رہے. آمین.